टॉर्चर करना, ये इस नेचर की कंप्लेंट्स जो हैं वो हमें मौसूल हुई हैं। और उत्तों में वादे थे, उन्हें आके गोली मार दे सा खामोश मेरी रहायश उत्ते हमला किया गया और मैं और मेरी बीवी दो ही बंदे आए हैं, असी नस के मतलब कोठे से चढ़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन हरीपुर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, जहां हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, देरीना कारकुन हैं इंसानी हकूक़ के, और अपनी खिदमात के हवाले से जर्नलिज़म में उनकी एक शनाख्त है, पहचान है। इंसानी हकूक़ के हवाले से उनकी रिपोर्टें अक़वाम मुत्तहिदा में शाया हो चुकी हैं। पिछले 3 बरसों से पब्लिक सेफ्टी कमीशन के मेंबर और वाइस चेयरमैन की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं मोहम्मद सदाकत साहब। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सदाकत साहब। वालेकुम सलाम। सदाकत साहब, पब्लिक सेफ्टी कमीशन कब से कायम हुआ है? 2017 का जो एक्ट है उसके मुतालिक तो हमने सुना है, लेकिन प्रैक्टिकली कब आप लोग फील्ड में आए हैं और इसकी लीगल पोजीशन से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। शुक्रिया मदनी साहब, अर्जेंट न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम टीम का कि उन्होंने इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट किया है और लोगों की अवेयरनेस के लिए आज ये प्रोग्राम अरेंज किया है। थैंक यू सो मच। पब्लिक सेफ्टी कमीशन बेसिकली जैसा कि आपके नॉलेज में है कि ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक्ट 2017 के सेक्शन 52 के तहत वजूद में आया है, और ये चूँकि एक्ट के तहत ये इसको कायम किया गया है और इसको अक्रॉस द प्रोविंस सारे सूबे में इसको बनना था। और ये रिसेंटली कुछ महीने पहले तक 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फंक्शनल था। 2018 में इन 10 डिस्ट्रिक्ट के जो कमीशंस हैं उनको नोटिफाई किया गया होम डिपार्टमेंट की तरफ से, प्रोविंशियल होम डिपार्टमेंट की तरफ से। तो तकरीबन मासवाए हरीपुर के बाकी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो हैं वो अपना टेन्योर 3 साल का पूरा कर चुके हैं। और हरीपुर का पब्लिक सेफ्टी कमीशन अभी चूँकि ये फंक्शनल हुआ है अक्टूबर 2018 में, लिहाजा ये अक्टूबर 2021 में इसने अपना टाइम पूरा करना है। और 3 सालों के दौरान किस हद तक ये कामयाब रहा है वो पब्लिक इसके बारे में बेहतर बता सकती है। इसकी हायरार्की के मुतालिक हमें बताएं कि कैसे इसका सिस्टम जो है वो चलाया जाता है। बेसिकली चूँकि सेक्शन 52 के तहत जो केपी पुलिस एक्ट के सेक्शन 52 के तहत इसका स्ट्रक्चर जो है ये 13 लोगों पे मबनी होता है। ये 4 लोग जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर होते हैं और 9 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं। 9 इंडिपेंडेंट मेंबर में से 5 जो होते हैं सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं और 4 जो होते हैं वो ग्रेड 19 एंड अबव के रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं। उनमें पुलिस ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, उनमें आर्मी ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, बाकी पब्लिक सेक्टर के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उनके लोग जो हैं वो हो सकते हैं उसमें। हमारे इस हरीपुर के पब्लिक सेफ्टी कमीशन में लीगल एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद हैं, और इसके जो पावर्स हैं या इसका बेसिकली इसका फंक्शन क्या है वो केपी पुलिस एक्ट के मुताबिक जब पुलिस, चूँकि बेसिकली ये एक ओवरसाइट बॉडी है जिसने पुलिस को ओवरसाइट करना है, और पुलिस के को चूँकि उसे पुलिस के अगेंस्ट जो है मोस्टली कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि FIR दर्ज नहीं हो रही है, कस्टोडियल टॉर्चर के इल्ज़ाम उन पे लग रहे होते हैं, एक्सटॉर्शन के इल्ज़ाम उन पे लग रहे होते हैं, लोगों को ज़मीनों के पे कब्ज़े दिलवाने के इल्ज़ाम जो हैं उन पे लग रहे होते हैं। तो इस किस्म की FIR दर्ज नहीं कर रहे होते हैं। तो जब भी इस किस्म की कोई कॉज ऑफ एक्शन बनता है तो पब्लिक में से सिंपल एप्लीकेशन, सिंपल पेपर पे एप्लीकेशन लिख के अपना CNIC की एक कापी लगा के अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ कोई भी कंप्लेनेंट जो है वो बग़ैर किसी वकील के, बग़ैर किसी सपोर्ट के वो डायरेक्टली विज़िट करके हमें
یہ چیزیں ڈسیبل سیفٹی کمیشن کے نوٹس میں لا سکتے ہیں اور لاتے رہے ہیں اب تک. اور اس یہ جو بنا ہوا ہوتا ہے اس کا جو اسٹرکچر ہے, جیسے میں نے آلریڈی کہا ہے کہ اس میں لیگل ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں اور بیوروکریٹس بھی صاحب کا جو ریٹائرڈ ہمارے پاس موجود ہیں اس پر جو ممبر ہیں. یہ ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کمپلینٹ جب ان کو کسی پولیس اسٹیشن کے بارے میں, کسی پولیس والے کے خلاف, اور ایک اور چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رائٹ فرام کانسٹیبل ٹو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے, جن کے خلاف ڈائریکٹلی ہم کمپلینٹ جو ہے وہ ریسیو کر سکتے ہیں اور اس کو پریلیمنری انویسٹیگیشن کے بعد ڈپارٹمنٹل انکوائری کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو ہم بھجواتے ہیں. جب اس قسم کی کمپلینٹ آ رہی ہوتی ہے تو پھر ان کمپلینٹس کو اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو ہے کمیشن کے جو لوگ, جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ لیگل ایکسپرٹس بھی موجود ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں کو باقاعدہ اس کی نیٹی گریٹی دیکھ کے, سمجھ کے, ایریاز میں جا کے لوگوں کی اسٹیٹمنٹس لے کے, لوگوں سے رابطہ کر کے کمپلینٹس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں. کیونکہ کئی بار لوگ جو ہے فیک, ہمیں موسٹلی کمپلینٹس میں ہمیں فیک بھی آئی ہیں, تو پھر انویسٹیگیشن کے بعد اس کی پاورز میں یہ ہے کہ پھر یہ ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو بھیجی جاتی ہے کمپلینٹ. وہ 30 days میں باؤنڈ ہے کہ وہ اپنی ڈپارٹمنٹل انکوائری کر کے وہ ہمیں پبلک سیفٹی کمیشن کو واپس کرے گا. اگر پبلک سیفٹی کمیشن جو ہے ان کے ڈی پی او کے رپلائی سے مطمئن نہیں ہے تو پھر وہ اس کو ریجنل کمپلینٹ اتھارٹی جو ڈویژنل لیول پہ قائم ہوتی ہے اس کو بھیجے گا, اور پھر وہ اگلے سٹیپ پہ یہ ہوگا کہ وہ فردر ایکشن کے لیے پروونشل پبلک سیفٹی کمیشن کو بھیجیں گے. ڈاکٹر صاحب, کتنے کیسز یا شکایات آپ نے موصول کی ہیں اپنے ٹینیور کے دوران؟ دیکھیں, لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہے, چونکہ لوگوں کو بہت زیادہ شکایات جو ہیں اس ڈپارٹمنٹ سے رہی ہیں اور ہیں بھی آج تک موجود ہیں. تو جب لوگوں کو اس بات کا یہ پتہ چلا کہ اوور سائٹ باڈی انڈیپینڈنٹ لوگوں پہ اور ایسے لوگوں پہ سویلین اوور سائٹ باڈی جو ہے وہ ایک بنا دی گئی ہے جو پبلک کو ریلیف فراہم کرے گی پولیس کی ایکسیسز کے اگینسٹ, پولیس کی زیادتیوں کو انویسٹیگیٹ کر کے اس کے ایکشن ریکمینڈ کرے گی, تو لوگوں کا ایک رش بڑھا اور لوگوں نے آ کے کمپلینٹس جمع کروائیں. گزشتہ 3 سالوں کے دوران تقریباً 350 ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہمیں کمپلینٹس جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں, اور ان پہ کمیشن کے لوگوں نے انکوائری کر کے اپنی پریلیمنری جو انکوائری ہوتی ہے وہ کر کے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو, کنسرن ڈی پی او کو وہ بھیجی ہیں, اور اس میں ڈفرینٹ نیچر کی کمپلینٹس جو ہیں وہ ہمیں موصول ہوتی رہی ہیں, جس میں فیک انکاؤنٹر کی کمپلینٹ ایک تھی, کچھ زمینوں پہ قبضے میں سپورٹ ملزمان کو کرنے کی کمپلینٹس تھیں, تھوڑی مقدار میں ریکوری کر کے زیادہ ایف آئی آر میں شو کرنے کی کمپلینٹس تھیں. منشیات کے ایگزیکٹلی ایف آئی آر نہ درج کرنا, اللیگلی ڈیٹین کرنا, ایکسٹورشن کرنا. اچھا, تو یہ بتائیں کہ آپ کی طرف سے جو تجاویز ڈپارٹمنٹ کو دی گئی, جن لوگوں کے خلاف شکایات تھیں, اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوا اور آپ کس حد تک ان سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے, جو تجاویز تو نہیں ہیں, ہم ان کو ڈائریکٹلی ڈپارٹمنٹل انکوائری کے لیے ان کو کہتے ہیں, چونکہ ہمیں پبلک سیفٹی کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ڈی پی او سے یہ پوچھے کہ فلاں اہلکار ان کا یا فلاں ایس ایچ او جو ہے اس نے یہ اس پہ جو الزام ہے واقعی وہ درست ہے یا بیس لیس ہے. لہٰذا ہم تجاویز تو نہیں بلکہ ان سے ڈائریکٹ رپلائی مانگتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیوں یہ کمپلینٹ اوریجنیٹ ہوئی ہے, وہاں سے کیوں یہ کمپلینٹ آئی ہے اور کیوں یہ اس قسم کے ایکشن ہوئے, اور آپ نے اس کے اگینسٹ اگر وہ واقعی درست ہے, فیک نہیں ہے, تو آپ نے ایکشن کیا لیا ہے. تو جتنی کمپلینٹس اب تک آئی ہیں ان میں انفارچونیٹلی ہمیں وہ جو ڈیزائرڈ جو نتائج تھے وہ موصول نہیں ہو سکے ہیں,
چونکہ ایک کلچر رہا ہے یہ کہ ڈے ون سے جب سے پبلک سیفٹی کمیشن فنکشن تھوڑے بہت ہوئے کہ اس ادارے کو پولیس افسران جو ہیں کوئی اپنا دشمن ادارہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ادارہ کو ہمارا مخالف ہے اور یہ صرف اسی کے لیے قائم ہوا ہے کہ اس نے ہمیں دبانا ہے یا ہمارے خلاف انکوائری کرنے، لہٰذا ان کا رسپانس جو ہے اتنا زیادہ پازیٹیو یا اتنا انکریجنگ نہیں تھا۔ حالانکہ دیکھیں تو اصولاً اس جو اختیارات حاصل ہیں وہ یہ ہیں کہ اینول پولیسنگ پلان جو ہے ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن نے اس کو اپروو کرنا ہے، پھر وہ امپلیمنٹ ہوگا اور پروونشل ڈپارٹمنٹ کو جائے گا۔ اس کی جو نئے تھانے بننے ہیں، نئی چوکیاں جو بننی ہیں، وہ اس کے بارے میں ریکمنڈیشن جو ہے وہ ہماری طرف سے ہوگی۔ ساتھ ساتھ ان کی پرفارمنس کی امپرومنٹ کے لیے سرویز جو ہیں وہ کنڈکٹ کرنے ہیں، اور ایک کوارٹرلی ایک ہماری ریویو میٹنگ جو ہے وہ اس قانون کے مطابق موجود ہے کہ ہر ڈی پی او جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن کے ساتھ ایک کوارٹرلی ریویو میٹنگ کیا کرے گا، جس میں ڈسکس ہوں گی کہ کیا ہوا، یہ گرے ایریاز کون سے ہیں، کیوں کرائم زیادہ ہو رہا ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کے لیے ریسورسز کی کیا شارٹیج ہے۔ تو ریسورسز کی انہینسمنٹ کے لیے ہماری طرف سے سجیشن جانی ہے، اللیگل کنفائنمنٹ کو چیک کرنا ہے، اور باقاعدہ ان کی خریداری جو 5 لاکھ سے اوپر ہے اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک آبزرور جو ہے ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن سے ہونا ہے۔ یہ سارے اختیارات ہونے کے باوجود انفارچونیٹلی ان چیزوں کو امپلیمنٹ اس طرح نہیں ہونے دیا گیا جس طرح ایکٹ میں لکھا گیا ہے یا جس طرح کتاب میں موجود ہیں۔ اس کی وجوہات جو میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہیں کہ ابھی وہ کلچر جو ہے وہ نہیں ڈیولپ ہوا ہے کہ کوئی یونیفارم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے اوپر کسی سویلین باڈی کو جو ہے وہ کرے، ایکسیپٹ کرے اپنے اوپر۔ تو یہی مائنڈ سیٹ جو ہے اس کی وجہ سے کچھ جو پولیس کے خیر خواہ تھے کچھ لوگ، انہوں نے 2018 میں مارچ 2018 میں نوٹیفیکیشن جب ہوئے تو اپریل میں ہی انہوں نے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن موو کر دی اور یہ کہا کہ اس کے سلیکشن کا جو کرائٹیریا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ججز کا اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اور انفارچونیٹلی آپ حیران ہوں گے کہ 2018 سے لے کر 2021 تک اب تک وہ اسٹے چل رہا ہے اور اس کا کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا ہے، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ خود جو ہے وہ اس کو پرسیو نہیں اس کیس کو کر رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ وہی افسران، وہی بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ جو عوام کو ریلیف پرووائڈ کرنے میں اتنا جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے جتنی اس کو کرنی چاہیے۔ آپ نے بتایا کہ 10 ڈسٹرکٹس جو ہیں صوبے کے ان میں پبلک سیفٹی کمیشن بنائے گئے، اور انفارچونیٹلی غالباً ڈویژن ریجن کی سطح پہ جو ہمارے لوگ تھے ان کی تعیناتیاں نہیں ہو سکی۔ تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ پچھلے 3 برسوں کے دوران جو یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے اس کے کیا نتائج نکلے ہیں، اور تھانوں کے اندر جو لوگوں کی انلیگل کنفائنمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی آیا آپ لوگوں نے کوئی پرسو کیا ہے، کوئی شکایت آئی ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ اس سسٹم کو جاری رہنا چاہیے پبلک سیفٹی کمیشن کے، یا اس میں ایز اٹ از یا کوئی تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ کیا رائے آپ؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو سویلین اوور سائٹ کے اگینسٹ ہے، جو قطعاً اس سارے سسٹم کو آگے کنٹینیو نہیں دیکھ سکتا ہے، جو قطعاً یہ نہیں چاہتا ہے کہ عام لوگ جو سویلینز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ کے پولیس آفیسر کو یہ پوچھیں کہ آپ نے فلاں بندے کی FIR کیوں نہیں درج کی ہے۔ ایک مائنڈ سیٹ تھا، اور اسی کی بنیاد پہ آپ دیکھیں آپ کے ہاں ریجنل کمپلینٹ سیل اتھارٹی نہیں قائم ہو سکی ہے جو ڈویژن لیول پہ بننی تھی۔ آپ کے ہاں جو پروونشل پبلک سیفٹی کمیشن بننا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ اب جن 10 ڈسٹرکٹس میں بنے ہوئے تھے ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن وہ تو کنٹینیو کرتے رہے، اپنا ٹائم انہوں نے آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا، لیکن یہ ہوا کہ اس سارا پروسیس جو ہے اس میں لاکھوں روپے سالانہ یعنی بجٹ کے باوجود
بجٹ بھی وہ جو امپلائز پہ ایک اسٹینو، ایک کمپیوٹر آپریٹر، ایک سیکرٹری، ایک کلاس 4 کی تعیناتی جو ہے اس پہ لگ رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ممبرز ہیں، جتنے بھی چیئرمین وائس چیئرمین ہیں، وہ بلا محاوضہ والنٹری بیسس پہ کام کرتے رہے ہیں، اور جو ایک دو کا باقی ہیں وہ کر رہے ہیں اس وقت. تو ان کو اتنے زیادہ یعنی حکومتی اخراجات ہونے کے باوجود، قومی خزانے سے اتنے زیادہ پیسے اس اسپیسیفکلی اس پہ لگنے کے باوجود وہ نتائج جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکے ہیں. ہوا یہ کہ ریجنل کمپلینٹ سیل نہیں بنا. ریجنل کمپلینٹ سیل جب نہیں بنا تو ہماری بھیجی کمپلینٹس جو ہیں، اوبیسلی ہماری کمپلینٹ جب ہم ڈسسیٹسفائیڈ ہیں کہ ڈی پی او نے اپنا انکوائری میں اپنے بندے کو، اپنے پیڑی بند بھائی کو سپورٹ کیا ہے، تو پھر ہماری کوشش، ہمارے پاس جو ایک سٹیپ بچتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ریجنل کمپلینٹ اتھارٹی کو بھیجنا ہے. اب ریجنل کمپلینٹ اتھارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہے، تو وہ کیسے پروونشل پبلک سیفٹی کمیشن کو بھیجے گی؟ چونکہ دونوں ادارے قائم نہیں ہیں، لہٰذا ان اداروں دونوں کو بننے نہیں دیا گیا ہے. چونکہ اسٹے چل رہا تھا اور 3 سال گزرنے کے باوجود اسٹے نہیں ٹوٹ سکا، اور چونکہ پرسو نہیں کیا گیا، کورٹس میں جاتے لوگ پیش ہوتے تو جا کے اس کو اسٹے کو ویکیٹ کرواتے یا اس پہ فردر کو، چونکہ ایک پلانڈ وے میں ساری چیزوں کو روکا گیا ہے اور سارے راستوں کو روکا گیا ہے. رہی بات کہ اس کو فیوچر میں دیکھیں، اب ہمارے ہاں ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نئے تجربات تو کرتے رہتے ہیں. قانون سازی تو ہوگی، امپلیمنٹ نہیں ہو سکی یہ چیز. اب نیا تجربہ یہ کر رہے ہیں کہ اب اس اسٹرکچر کو چینج کیا جائے، اس کا سارا نومنکلیچر چینج کر دیجیے پبلک سیفٹی کمیشن کا، اور انڈیپینڈنٹ پولیس کمپلینٹ اتھارٹی بنا دی جائے. اب اس میں بھی بات ہوئی، 2021 کا ایک بل بھی تیار ہوا جس کو کیبنٹ نے اپروو بھی کیا، لیکن اس پہ بھی ایک ہیو اینڈ کرائی مچ گئی کہ جو ریٹائرڈ جتنے بھی پولیس آفیسرز تھے انہوں نے اس پہ وہ کیا، شور مچایا. انہوں نے کہا جی دیکھیں جی پولیس کے آپ پاور جو اگر ڈیل کر رہے ہیں، اس سے تو پھر وہ تو ان کے تو پاور ختم ہو جائیں گے، تو لا اینڈ آرڈر کو کون انشور کرے گا؟ تو اس چیز پہ آلریڈی چونکہ یہ پلانڈ تھیں، اس کو نہیں پنپنے دیا گیا، اس کو نہیں بننے دیا گیا. ضرورت اس چیز کی ہے کہ نئے تجربے کرنے کے بجائے، نئے ایکٹ لانے کے بجائے، یہ مشرف صاحب کے زمانے میں چونکہ یہ بنا تھا، اسی سے ڈرائیو پولیس آرڈر 2002 میں کیسے اس کا آئیڈیا لیا گیا ہے. تو لہٰذا اسی کوئی پولیس آرڈر کو اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کے پی پولیس ایکٹ 2017 والا جو ہے اسی کو انٹیکٹ رہنے دی جائے. اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ آپ کر لیں، کچھ چیزیں پاور جو ہیں وہ آپ بڑھا دیں، کچھ چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاور کم کرنے کی ضرورت ہے تو ان کو کم کر دیں. لیکن اس سلسلے کو اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا تحفظ یقینی ہو، پولیس جو ہے پیپل فرینڈلی بن جائے، پولیس کے اور عوام کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں، یہ برج درمیان میں ہو جائیں، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ اس پبلک سیفٹی کمیشنز کو آپ افیکٹو بنائیں اور ان کو دوبارہ فعال کر کے ان کو قائم کریں سارے ڈسٹرکٹس میں. اور جو امینڈمنٹ ریکوائرڈ ہیں، مثلا ڈسٹرکٹ کونسل ختم ہو گئے، اب اس کی امینڈمنٹ کر کے آپ تحصیل کونسلس میں ڈال دیں، اور باقی جو چیزیں آپ جہاں پہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کی امینڈمنٹ کرنے کی، اس کو کر کے اس کو لے کے آ جائیں. کیونکہ آپ کو انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ پریشر کا سامنا ہے کہ آپ نے یونائٹڈ نیشن کنونشن اگینسٹ ٹارچر کو آلریڈی ریٹیفائی کیا ہوا ہے، 2010 میں آپ نے کیا ہے، اور اس میں کسٹوڈیل ٹارچر جو ہے یا ڈیورنگ ڈیٹینشن جو ٹارچر ہے یا پولیس ٹارچر جو ہے اس کو ڈسکریج کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل قانون، اور آپ کو پابند بنایا گیا ہے کہ اس پہ آپ قانون سازی کریں. لہٰذا ان چیزوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس کو تھوڑا سا ریفائن کر کے، تھوڑی سی امینڈمنٹ کر کے اس کو افیکٹو بنائیں اور پبلک کو ریلیف پہنچائیں. کیونکہ آئے روز کی شکایات آج بھی موجود ہیں کہ پولیس جو ہے وہ زیادتیاں کر رہی ہے. لہٰذا اگر واقعی بات یہ سچ ہے کہ پولیس زیادتیاں کر رہی ہے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی ہو، نہیں ہے تو کمپلیننٹ جو ہے اس کے خلاف ایکشن جو ہے وہ لیا جائے. جی ناظرین، DRC اور پبلک سیفٹی کمیشن اس گورنمنٹ میں ایک مرتبہ پھر متعارف کروائے گئے تھے. ڈسپیوٹ ریزالو کمیٹی جو مسالتی کمیٹیاں تھیں، لوگوں کے درمیان تنازعات میں اپنا وہ رول پلے کر رہی ہیں اور ایفیکٹیولی وہ کام کر رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ پبلک سیفٹی کمیشن کو جان بوجھ کر ناکام بنایا گیا ہے. آج کی ڈسکشن سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ادارے اپنا اختیار کھونا نہیں چاہتے، اور وہ عوامی لوگوں کو، چاہے وہ کتنے پڑھے لکھے ہوں، معاشرے میں ان کا کوئی بھی اسٹیٹس ہو، ان کی سپرمیسی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں.
اور جیسا کہ صداقت صاحب نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے کچھ جو ڈیمانڈس ہیں اس کے مطابق بھی ہم نے اپنے سوسائٹی کو ڈھالنا ہے، پولیس کو عوامی بنانا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ تبدیلیاں لانی ہوں گی اور اپنے اس پبلک سیفٹی کمیشن کا جو قانون ہے اس کو تھوڑا بہتر کر کے تو یہ کمیٹیاں دوبارہ فعال کرنی ہوں گی۔ 10 جو ڈسٹرکٹ میں یہ کمیٹیاں بنی تھیں، اس دائرہ کار کو اب صوبے میں بہت زیادہ ڈسٹرکٹ بن گئے ہیں قبائلی علاقوں کے آنے سے بھی، تو ہر ڈسٹرکٹ میں اس کو فعال کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم عوامی پولیس بنا سکتے ہیں اور لوگوں کا پولیس پر ٹرسٹ بڑھ سکتا ہے۔ جی صداقت صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ پبلک سیفٹی کمیشن دے آفس تے تساں کس دسیا اور تسی کی سوچ کے تھے آئے ہو؟ میں یہ سوچ کے آیا کہ ماں جی کدے انصاف ملیا، پولیس میرا نہیں سن رہی، نہ کوئی بندہ میرا تھانہ سرسالہ مکمل طور تے انہیں خریدیا ہے، ماں انصاف ملیا جی کدے تو ماں اتھوں ہی مل سی۔ میں یہ سوچ کے آیا اور میں پوچھ کے آیا تو انہاں کئی بندے ماں یہ گل آکھی ہے کہ تساں یہ انصاف پولیس کی طرف انصاف ملیا جی کدے وہ اتھوں مل